दोस्तों, आज एक मरतबा फिर अफजल बट विद फैक्ट्स के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। और फिर आपसे वही रवायती गुजारिश कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बटन दबा कर सब्सक्राइब कर लें ताकि आप रोज़ाना की बुनियाद पर इन तबसरों को सुन सकें। आज आप सब ने देखा होगा कि टीवी स्क्रीनों पर एक ही खबर थी कि अडयाला जेल के बाहर 3 अपोजिशन रहनुमा, पंजाब असम्बली में पीटीआई के अपोजिशन रहनुमा, सेनेट में और कौमी असम्बली में जो अपोजिशन रहनुमा हैं, इन तीनों को गिरफ़्तार किया गया दीगर रहनुमाओं के साथ। वो तो गिरफ़्तार हो चुके। हम आपने को बताना है कि इनकी गिरफ़्तारी का हुक्म कहाँ से आया, इनकी गिरफ़्तारी का हुक्म किसने दिया, इनकी गिरफ़्तारी का हुक्म क्यों दिया, ये सारी बातें आपको हम बताएंगे। अगर आप हमारे साथ रहे तो आपको पूरी पिक्चर सामने आ जाएगी। इसके बाद आपको जो अहम चीज़ बतानी है, क्योंकि कभी डील की बात होती है, कभी ढील की बात होती है, कभी माजी की बात होती है, हाल की। आज हम आपको बताएंगे कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील के दौरान पीटीआई और नून लीग का मुवाजना क्या है, वो क्या कर रहे थे, ये क्या कर रहे हैं, दोनों के दरमियान दोनों की क्या बातचीत चल रही है और रिएक्शन क्या आ रहा है, ये बातें आपको बताएंगे। और इसके अलावा आज बड़ी खबर है कि काजी फिर आ रहा है। यानी ये कहा जा रहा है कि काजी फैज़ ईसा को चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान लगाने की तैयारियां हो रही हैं और हुकूमत ने उनका नाम प्रपोज कर दिया, क्योंकि मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं उनके 2 माह रहते हैं। इसके बारे में आपको बताएंगे और हमारे साथ रहिएगा। सारा प्रोग्राम सुनेंगे तो यकीनी तौर पर आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम देने में कामयाब हो जाएंगे। अब आ जाएं कि अडयाला जेल में आज जो गिरफ्तारियाँ हुई, ज़ाहिर है अदालत ने हुक्म दिया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, कि आप इन रहनुमाओं को इमरान खान के साथ मुलाकात कराएं। उसमें ज़ाहिर है मुलाकात उस वक़्त सुप्रीम जेल ने करानी थी जब इन रहनुमाओं ने जेल की हदूद में दाखिल होना था। तो हुआ क्या, पंजाब गवर्नमेंट ने अपनी हदूद में अडयाला जेल के बाहर ही इन तमाम रहनुमाओं को गिरफ़्तार कर लिया जो इमरान खान साहब से मुलाकात करने जा रहे थे। अब ये बड़ी कन्फ्यूजन फैली हुई है, कन्फ्यूज सिचुएशन है कि लोग कहते हैं कि भाई अगर डील हो रही है तो फिर इनको गिरफ़्तार क्यों किया जा रहा है। ये सवाल हर आदमी के ज़हन में है। जो ये सवाल करता था कि डील हो रही है या नहीं, वो कहता है कि अगर डील हो रही होती तो भाई इनको फैसिलिटेट किया जाता, इनको अडयाला जेल आराम से पहुंचाया जाता, इनको इज़्ज़त के साथ खान साहब के साथ मिलने का मौका दिया जाता। इनकी मुलाकात में रुकावट क्यों डाली गई। फिर हालांकि इस मुलाकात के लिए तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इजाज़त देकर भेजा था। तो दोस्तों, ये बड़ी ड्रामेटिक सिचुएशन है और ये कोई पहली मर्तबा नहीं है कि आप सोचें कि शायद आज ऐसा हो रहा है कि कैसे क्या कहते हैं कि कवाकब हैं कुछ और नज़र आते हैं कुछ। सियासत में बहुत सी ऐसी गुत्थियाँ होती हैं जो सुलझाते हुए आपको अंदाज़ा लगता है कि यार ये नज़र तो कुछ और आ रही थी लेकिन अंदर मामला कुछ और हो रहा है। तो इस हवाले से आपको एक पैटर्न समझ आ जाएगा कि ये हुक्म कहाँ से आया, क्यों आया और इसके मकसद क्या है। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा जाना होगा 2018 में, कि जब आप उस सिचुएशन को एनालाइज करेंगे कि उस वक़्त जब मुस्लिम लीग नून की बातचीत इस्टेब्लिशमेंट के साथ शुरू हुई तो मुल्क के हालात क्या थे। कि जब नवाज शरीफ को निकाल दिया गया, पनामा आया, बेटे के साथ तनख्वाह का मामला आया, बहरहाल पहले वो वज़ारत उज़्मा से गए, फिर पार्टी ओहदे से गए, और ये दोनों काम जो हैं वो खान साहब के साथ भी हो चुके हैं। ज़रा दोनों बातें ज़हन में रखें जो मैंने आपसे कहा है ना कि आपने मुवाजना करना है। कि जब अभी खान साहब का केस शुरू हुआ था तो लोग कहते थे हम टक्कर के लोग हैं भाई, ये कोई 70s नहीं है, ये 2010 नहीं है, अब अदालतें क्या करेंगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन बहरहाल आपने देखा कि वही हुआ जो नवाज शरीफ के साथ हुआ था। पहले नवाज शरीफ डिस्क्वालीफाई हुए, इधर इमरान खान डिस्क्वालीफाई हुए। वो वज़ारत उज़्मा से गए, इधर चलो जी तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए गए, उधर सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के ज़रिए गए। इसी तरह आपने आगे चलकर देखा कि नवाज शरीफ को पार्टी सदारत से हटा दिया गया, खान साहब को भी हटा दिया गया।
جب خان صاحب کی بات چیت شروع ہوتی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تو وہ ذرا تھوڑا سا آپ کو پیچھے جا کے دیکھنا پڑے گا کہ اس وقت کی جو گورنمنٹ تھی پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ تھی، عمران خان پرائم منسٹر تھے اور بات چیت کا آغاز ہو چکا تھا۔ بات چیت کا آغاز کب ہوا تھا؟ بات چیت کا آغاز اسی وقت ہو گیا تھا جب ابھی تک الیکشن نہیں ہوئے تھے، یہ بالکل بات ٹھیک ہے، اور وہ بات چیت کروا رہے تھے اس وقت کے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی۔ اسی میں یہی وجہ ہے کہ آج بات چیت کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ گنڈا پور صاحب کا نام جو ہے وہ فائنل ہے، وہی کروا رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ جب وزیر اعظم ایز پرائم منسٹر کسی اسٹیبلشمنٹ کے سربراہ سے ملتا ہے، کسی خفیہ ایجنسی کے سربراہ سے ملتا ہے، تو کہا جاتا ہے یہ ملک کی سلامتی کے ایشو ہیں۔ اسی طرح جب چیف منسٹر صاحب جو ہیں وہ آرمی سے ملے، اسٹیبلشمنٹ سے ملے، کسی خفیہ ادارے سے ملے، ایون دین وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب سے ملے، تو کہا جاتا ہے کہ بھائی ظاہر ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے اور اس نے معاملات چلانا ہے، اور حساس صوبہ ہے جہاں دہشت گردی ہو رہی ہے، جہاں افغانستان کا بارڈر ساتھ لگتا ہے، تو سیم آپ کو وہ پیٹرن نظر آئے گا جو اس وقت پیٹرن مسلم لیگ نون نے اپنایا ہوا تھا۔ تو اب آج ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ جو ہی خان صاحب کو پتہ چلا کہ بھائی یہاں تو بات چیت شروع ہو گئی ہے، ظاہر ہے جو بھی پرائم منسٹر ہوتا ہے نا، خواہ اس کو بتایا جائے یا نہ بتایا جائے، لیکن اس کو انفارمیشن کا فلو بہت زیادہ ہوتا ہے، اس کے پاس انفارمیشن آ رہی ہوتی ہے کہ بھائی بالا بالا کیا بات چیت ہو رہی ہے۔ اس وقت بھی جو بات چیت ہو رہی تھی اس میں اسٹیبلشمنٹ اور مسلم لیگ نون آن بورڈ تھے۔ اس وقت کی گورنمنٹ کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، یعنی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھا، اور آج پی ٹی آئی کی جو بات چیت چل رہی ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چل رہی ہے۔ موجودہ جو وفاقی حکومت ہے اس کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اور آپ کو منظر یاد ہوگا کہ آج جب ان پی ٹی آئی کے لوگوں کو ڈیالہ جیل کے باہر گرفتار کیا گیا تو یہ کویشچن بہت اٹھا کہ بھائی یہ کون سی ڈیل ہے، یہ کیسی ڈیل ہے کہ تینوں جو اپوزیشن لیڈر ہیں، پنجاب اسمبلی کا اپوزیشن لیڈر، سینٹ کا اپوزیشن لیڈر، قومی اسمبلی کا، ان کو اگر ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی، گرفتار کر لیا گیا ہے، اور پھر کہتے ہیں ڈیل ہے۔ تو یہ کون سی ڈیل ہے؟ آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت مریم نواز شریف جو ہے، جب بات چیت جاری تھی اور مریم نواز شریف ملنے گئی تھی میاں نواز شریف کے ساتھ، تھوڑا سا یاد کر لیں، اور مریم نواز شریف کو ہتھ کڑی لگا کر گرفتار کر لیا گیا تھا، اور سب لوگ کہتے تھے کہ بھائی آپ کہتے تھے کہ ڈیل ہو رہی ہے، میاں صاحب کی بات چیت چل رہی ہے، تو یہ کون سی ڈیل ہے کہ ان کی سب سے لاڈلی بیٹی کو اس وقت گرفتار کر لیا گیا جب وہ اپنے باپ سے ملنے گئی تھی؟ تو بھائی میں اس وقت بھی ہم یہ کہتے تھے کہ بھائی یہ ڈیل کوئی عمران خان کے ساتھ ہو رہی تھی کہ بھائی وہ بزدار سے کہتے کہ بھائی ان کو گرفتار نہیں کرنا، کہ ڈیل جو ہو رہی تھی وہ ہو رہی تھی نون لیگ اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان، اور بات چیت شروع ہونے کا مطلب یہ تھا کہ جب یہ بات چیت اپنے منطقی انجام کو پہنچے گی، یہ ڈیل جو ہے وہ ڈھیل میں بدلے گی۔ اس وقت آپ کو پتہ ہے نا ڈیل شروع ہو گئی تھی، لوگوں کی بیلیں ہو رہی تھیں، ضمانتیں ہو رہی تھی، ملنے کی اجازت مل چکی تھی۔ اس سے پہلے کی صورتحال آپ کو اندازہ ہے سیم یہ تھی جو آج ہے، کہ اگر آصف علی زرداری جلسہ کرتے تھے، وہ جلسہ کسی ٹی وی اسکرین پہ نظر نہیں آتا تھا، باضابطہ پابندی تھی کہ نہ نواز شریف کا نام ٹی وی پہ لیا جا سکتا تھا، نہ مریم نواز کا نام لیا جا سکتا تھا، نہ زرداری صاحب کا نام لیا جا سکتا تھا۔ اور آپ کو وہ واقعہ بھی یاد ہوگا کہ جب اچانک آصف علی زرداری کی سسٹر کو گرفتار کیا گیا تھا، اس وقت بھی لوگوں نے کہا کہ یار آپ کہتے ہیں کہ آصف علی زرداری جو ہیں وہ نون لیگ اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان برج کا کردار ادا کر رہے ہیں، تو پھر ان کی بہن کو محترمہ فریال تالپور صاحبہ کو کس طرح گرفتار کیا گیا؟ پہلے گرفتار کیا گیا، پھر ہسپتال سے اٹھایا گیا۔ یہ سب جاننے کے بعد آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ آج کی گرفتاری کا حکم کہاں سے آیا تھا؟ وہیں سے کہ جو حکم اس وقت آ رہے تھے، کیونکہ
اب جس طرح پوری دنیا میں چلتا ہے نا، امریکہ کے ساتھ آپ کی بات چیت ہو رہی ہو نا، تو بڑے جو دنیا کے تجزیہ نگار ہیں، جو باخبر لوگ ہیں، وہ پوچھتے ہیں کہ وائٹ ہاؤس سے بات ہو رہی ہے کہ پینٹاگون سے بات ہو رہی ہے. تو یہاں آج بڑا سوال اس وقت بھی تھا، اب بھی تھا، کہ گرفتاری کا حکم پنڈی سے آیا ہے یا اسلام آباد سے آیا ہے. تو اس وقت بھی ساری گرفتاریاں اسلام آباد کے حکم پر ہو رہی تھی، خواہ وہ پنجاب حکومت کرتی تھی یا اسلام آباد میں کوئی گرفتاری ہوتی تھی. خواجہ آصف کا آپ کو یاد ہوگا ان کو کیسے گرفتار کیا گیا تھا. تو آج بھی جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں، میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ آج کی جو اڈیالہ جیل کے باہر گرفتاریاں ہوئی ہیں، اس سے پنڈی کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ گرفتاریاں اسلام آباد کے حکم پر ہو رہی ہیں، اور پنڈی جو ہے ظاہر ہے وہ اسی حکم کو مان کے یہ گرفتاریاں کر رہے ہیں. اور ان گرفتاریوں کا مقصد کیا ہے؟ وہی جو اس وقت تھا کہ اگر بات ڈھیل سے چلتی چلتی ڈیل تک پہنچ گئی اور یہ کسی منطقی انجام تک پہنچ گئی، تو پھر کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو جائے گا کس کا؟ موجودہ حکومت کا. اسی وقت بھی آپ کو یاد ہوگا کہ جب وہ ڈیل ہوئی تھی، ذرا ڈیٹے آپ یاد کر لیں کہ کن کن تاریخوں کو وہ سب کچھ ہوا. 19 ستمبر 2019 کو مریم نواز رہا ہوئی. 8 اگست کو انہیں گرفتار کیا گیا تھا. 19 ستمبر کو رہا ہوئی. 19 نومبر کو نواز شریف ملک سے باہر چلے گئے. اس بات کو کرتے ہوئے آپ کو یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ وہ الیکشن ہوئے تھے 25 جولائی 2018 کو، اور ایک سال سے پہلے معاملات اتنا آگے چلے گئے تھے کہ اب گرفتاریوں سے رہائیوں کا معاملہ شروع ہو گیا تھا. وہ عدالتیں جو ٹھکا ٹھک سزائیں سناتی تھی، وہ ٹھکا ٹھک نواز شریف کو، مریم نواز شریف صاحبہ کو اور مسلم لیگ نون کے لوگوں کو جو ہے وہ مسلسل بیلیں دے رہی تھی. اور پھر آپ کو پتہ ہے ایک چھوٹے سے اسٹامپ پر باہر جانے کی اجازت بھی دی گئی. اور اس وقت عمران خان یہ سمجھتے تھے کہ بھائی اب اگر یہ بات چیت شروع ہو چکی ہے تو جس دن یہ ڈیل ہو گئی اس دن میرا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو جائے گا. اور پھر وہ کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہوا بھی. آج کیا صورتحال ہے؟ آج بالکل وہی صورتحال ہے کہ ایک طرف جب ہم بات کرتے ہیں کہ بھائی بات ڈھیل سے شروع ہو کر ڈیل کی جانب جا رہی ہے، سی بی ایم جاری ہے. اس وقت بھی آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے یہ مسلم لیگ نون کا یہ نعرہ تھا، آپ روزانہ سنتے تھے کہ ووٹ کو عزت دو. اور پھر اچانک آ کے جنرل باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن کا ووٹ جو ہے 8 جنوری 2020 کو دیا تھا مسلم لیگ نون نے. تو ابھی پی ٹی آئی تو وہ ووٹ دے چکی ہے. میں نے کہا تھا کہ ابھی جو چیف آف آرمی اسٹاف سمیت تینوں سروسز چیفز کی مدت ملازمت میں توسیع ہوئی ہے، حکومت نے اعلانیہ سپورٹ کی ہے، جبکہ پی ٹی آئی نے غیر اعلانیہ سپورٹ کیا ہے. یعنی جس دن وہ بل پاس ہو رہا تھا اس دن نواز شریف کے خلاف تو بڑے نعرے لگے، کاپیاں پھاڑی گئیں، لیکن جس کی ایکسٹینشن ہو رہی تھی یعنی چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم صاحب کے خلاف ایک نعرہ نہیں لگا. تقریر کا موقع ڈیلیبریٹلی پی ٹی آئی نے حاصل نہیں کیا، تاکہ تقریر کرتے تو کیا کرتے، صرف نواز شریف کو گالیاں دینا کا فائدہ نہیں تھا، پھر تو ٹو دی پوائنٹ جو بل پیش ہو رہا تھا اس پہ بات کرنا ضروری تھا. اس لیے انہوں نے سوچا کہ اب نعرے بازی میں وقت لگاؤ، اپنے ووٹر کو مطمئن کرو، عوام کو مطمئن کرو کہ تاثر تو یہی جائے گا نا کہ جب یہ ترمیم پیش ہو رہی تھی تو پی ٹی آئی نے شدید نعرے بازی کی، پی ٹی آئی نے بل کی کاپیاں پھاڑ دی، پی ٹی آئی نے اسپیکر ڈائس پہ قبضہ کر لیا. لیکن اصل بات جو تھی کہ جس کے خلاف بات کرنی تھی، جہاں سی بی ایم کا میسج دینا تھا، کانفیڈنس بلڈنگ کا میسج دینا تھا کہ دیکھیں حضور ہم نے تو کچھ نہیں کیا، وہ بل آیا ہم نے پھر بھی نواز شریف کو گالیاں دی، ہم نے شہباز شریف کو گالیاں دی، ہم نے بلاول زرداری کو گالیاں دی، آپ کے خلاف تو پی ٹی آئی کے کسی بندے نے زبان نہیں کھولی. تو یہ سی بی ایم تھے. تو آج کی گرفتاریوں کے بعد یہ تو اب آپ کو یقین ہو جانا چاہیے کہ سی بی ایم پر عمل درآمد شروع ہے. ڈیل کے بعد معاملہ ڈیل کی جانب جا رہا ہے. اس میں ٹرمپ کا تڑکا لگ جاتا ہے تو مجھے اور بات ہے. ابھی تک تو ٹرمپ کا کوئی سمجھ نہیں آ رہا. وہ پنجابی کا ایک گانا سی عالم لوار دا
واجاں ماریاں بلایا کئی بار. میں روزانہ پی ٹی آئی کے لوگ کبھی تردید کرتے ہیں کبھی تائید کرتے ہیں, لیکن ٹرمپ کا ذکر کسی نہ کسی معنی سے ہوتا ہے, اس کا تڑکا بھی نہیں لگا. لیکن جو بات چیت چل رہی تھی وہ جاری ہے. اور پھر عوام کو دکھانے کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ کبھی کال بھی دی جاتی ہے, مظاہرے بھی کیے جاتے ہیں, کیونکہ حالانکہ ان کو پتہ ہے کہ بات جب بننی ہے جب ڈیل ہونی ہے. کیونکہ آج اگر پی ٹی آئی کے میرے دوست جو کہہ رہے ہیں کہ جی ہم ایسا دھرنا دیں گے کہ یا عمران خان کو رہا کرنا پڑے گا یا ہماری لاشیں جائیں گی, ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب خان صاحب باہر تھے, خان صاحب پورے جوبن پر تھے, خان صاحب نے پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی موبلائزیشن کی 10 اپریل کو جب ان کے خلاف عدم اعتماد آئی 2022 کو, تو اس کے بعد مئی جون جولائی حبس کا موسم عمران خان نے وہ بھی گھر میں بیٹھ کے نہیں گزارا تھا, مسلسل جلسے کیے تھے. اور اس موبلائزیشن کے بعد بھی خان صاحب نے ایک لانگ مارچ لاہور سے کیا اسلام پنڈی آنے کے لیے, ایک لانگ مارچ انہوں نے کیا تھا فوری بعد 25 جولائی کو پشاور سے اسلام آباد آنے کے لیے. وہ بھی نتیجہ کے ثابت اگر نہیں ہوئے تھے تو آج کا کوئی لانگ مارچ کوئی دھرنا عمران خان کی رہائی کے لیے کتنا معاون ثابت ہوگا, یہ آپ کو ذہن میں ہونا چاہیے. اس لیے آج کی گرفتاریوں کے حوالے سے آپ اپنے ذہن میں یہ رکھ لیں کہ اس کا مطلب ہے حکومت کو اس بات کا یقین ہو چکا ہے کہ بھائی یہ خان صاحب کے پاس جائیں گے, کوئی نئی پوڑیاں لے کر آئیں گے, باہر آ کر چورن بیچیں گے اور اس سے ان کی مزید ڈیل کنفرم ہوتی جائے گی. اب حکومت کا اس وقت مقصد کیا تھا پی ٹی آئی کا کہ جب اس طرح کی گرفتاری کرو کہ نواز شریف جو ہے وہ پھر پھٹ پڑے اور عمران خان کی بجائے توپوں کا رخ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف کر لے جس کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں تاکہ وہ بیل جو ہے وہ منڈے نہ چڑھ سکے. اسی طرح آج اور ان دنوں میں جو گرفتاریاں ہوں گی, جو چھاپے مارے جائیں گے, جو اراکین اسمبلی کے کمروں میں گھسنے کی کوشش کی جائے گی, اس کا مقصد کیا ہے کہ پی ٹی آئی کی یہ جو بات چیت چل رہی ہے اس کو کسی طرح بریک کیا جائے. خان صاحب کو جب بتایا جائے کہ دیکھیں آپ جیل میں ہیں, ہم اتنی رعایتیں دے رہے ہیں, دوسری طرف سے یہ ہے کہ پولیس نے جینا حرام کر دیا ہے, تو یہ کیسے پاسبل ہے کہ پولیس جو ہے اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر کر رہی ہے. کہ بھائی اسٹیبلشمنٹ تو ابھی حکومت کو کچھ نہیں بتائے گی, نہ اس وقت بتایا تھا, وہ تو جب آپ کی بات چیت فائنل ہو جائے گی اس وقت پتہ چل جائے گا کہ بھائی شرائط کون سی ہیں, تو پھر بات ہوگی. تو اسی طرح آج اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو بھی ڈیل ہو رہی ہے, اسے آپ ڈیل کہہ رہے ہیں, اسے آپ مفاہمت کہہ رہے ہیں, سیم وہ پیٹرن ہے جو مسلم لیگ نون کا پیٹرن تھا اور آج اسٹیبلشمنٹ اسی پیٹرن پہ چل رہی ہے. اس کے علاوہ دوستو جو ایک بڑی خبر گرم ہے کہ قاضی ایک مرتبہ پھر آ رہا ہے, اور کہاں آ رہا ہے, کہا یہ جا رہا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر جو ہیں وہ 2 ماہ بعد ریٹائر ہو رہے ہیں, اور ان کی جگہ حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے لے کر آنا ہے قاضی فیض عیسیٰ کو چیف الیکشن کمشنر. اور اس وقت تو طریقہ کار جو آئین کے مطابق جو ہے وہ یہ ہے کہ بھائی پہلے اگر پرائم منسٹر اور اپوزیشن لیڈر کسی نام پر متفق ہو جائیں گے تو اس کا نام آ جائے گا, وہ بندہ چیف الیکشن کمشنر لگ جائے گا. اگر وہ دونوں کسی نام پر اتفاق نہیں کرتے میننگ فل کنسلٹیشن کے بعد, تو پھر یہ معاملہ کمیٹی کے پاس چلا جاتا ہے اور کمیٹی یہ فیصلہ کرتی ہے, اور پھر سپریم کورٹ کو بھی اس میں جانا پڑتا ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ حکومت پھر واردات کر رہی ہے. تو سنیا ہونا پنجابی دی مثال کھبی وہا کے سجی مارنا, بالکل نہ قاضی فیض عیسیٰ اس منصب پر آنے کے لیے تیار ہوں گے, نہ حکومت انہیں لانا چاہتی ہے, کیونکہ ظاہر قاضی صاحب کی ذات متنازع ہو چکی ہے. الیکشن سے قبل ہی ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ایسے چیف الیکشن کمیشنر کو لائیں کہ بھائی پہلے ہی پتہ چل جائے کہ یہ باعث ہے پی ٹی آئی کے حوالے سے, اور وہ کیسے فیئر اینڈ فری الیکشن کرائیں گے. کیونکہ جب یہ مفاہمت ہونی ہے تو اس کے مفاہمت کے بعد گورنمنٹ نے بھی انگیج ہونا ہے, دیگر سیاسی جماعتوں نے بھی انگیج ہونا ہے, اور بات جا کر اس بات پر ختم ہونی ہے کہ بھئی اگلا الیکشن جب بھی ہو, کیونکہ اپوزیشن یہ کہے گی کہ یعنی پی ٹی آئی یہ کہے گی کہ مڈ ٹرم الیکشن کراؤ, کیونکہ
اب جب پی ٹی آئی کی ڈیل ہو جائے گی تو اب تبدیلی پہلے کی طرح نہیں ہوگی، کیونکہ خان صاحب خود اسمبلی ممبر نہیں ہیں۔ اگر خان صاحب کا وزارت عظمیٰ کا چانس نہیں ہے تو ان کی قطعاً کوئی خواہش نہیں ہوگی کہ پی ٹی آئی کا کوئی اور بندہ وزیر اعظم بنے یا ان کی حمایت سے کوئی اور بندہ بنے۔ تو اس لیے اب ان کا مطالبہ تحریک عدم اعتماد نہیں ہوگا، کہ عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر پیپل پارٹی اور پی ٹی آئی کے ووٹ اکٹھے کر دیے جائیں تو تحریک عدم اعتماد آ سکتی ہے، مولانا فضل الرحمان ان کے ساتھ چلے جائیں تو آرام سے تحریک عدم اعتماد منظور ہو سکتی ہے۔ بھائی آپ عمران خان کے مزاج کو سمجھو، عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد منظور ہوتی ہے، صرف وزارت عظمیٰ گئی تھی نا، اپوزیشن لیڈر تو وہ رہ سکتے تھے، انہوں نے پوری قومی اسمبلی سے استعفے دلوا دیے، انہوں نے پنجاب اسمبلی جو ان کو پنجاب حکومت جو ان کو فیسیلیٹیٹ کر سکتی تھی وہ تڑوا دی، کے پی کے گورنمنٹ تڑوا دی۔ آج کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں آپ کے خان صاحب خود وزیر اعظم نہ ہوں اور وہ کہیں کہ نہیں جی پی ٹی آئی کے ارکین اسمبلی جو ہیں مل کر بلاول کے ساتھ مل کر مولانا کے ساتھ مل کر نئی حکومت بنا لے؟ قطعاً ایسا نہیں ہوگا۔ ان کا مطالبہ مڈ ٹرم الیکشن کا ہوگا، پھر ٹرم پہ بات ہوگی کہ کیا اس حکومت نے مدت پوری کرنی ہے، تھوڑی کرنی ہے، زیادہ کرنی ہے، اور ایٹ دا اینڈ یہ مڈ ٹرم الیکشن ہو جانا ہے، یہ 2 سال بعد ہو، 3 سال بعد ہو۔ ظاہر ہے کہ جب اسٹیبلشمنٹ کی ڈیل ہوگی، اسٹیبلشمنٹ گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھے گی کہ بھائی یار دیکھیں یہ 25 کروڑ کا ملک ہے، اس نے چلنا ہے، دنیا کا دباؤ ہے، اس کو دکھانا ہے، فیئر اینڈ فیئر الیکشن کے ذریعے جائیں گے تو پاکستان کی اکانومی بحال ہوگی۔ اب دیکھیں انڈیا کہاں چلا گیا ہے، فلاں ملک کہاں چلا گیا ہے، تو اس لیے اگر ہم نے ٹریک پہ جانا ہے تو اب سب لوگ ایک ٹیبل پہ بیٹھیں، اسٹیبلشمنٹ بیٹھے، جوڈیشری بیٹھے، اپنے اپنے رول کا تعین کریں اور دیکھیں کہ اگلا 15-20 سال کا روڈ میپ کیا بنانا ہے۔ کیونکہ مجھے میرے ایک امریکی دوست نے یہ بتایا ہے کہ جب موجودہ چیف آف آرمی اسٹاف امریکہ آئے تو وہ تو 1-2 سال کی بات نہیں کر رہے تھے، وہ بات کر رہے تھے کہ ہم 10-15 سال میں پاکستان کی اکانومی کو رائٹ ٹریک پہ لے آئیں گے اور بڑے ممالک کے مقابلے میں کھڑے ہوں گے۔ دوستوں یہ تھی آج کی صورتحال کہ قاضی صاحب نہیں آ رہے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل میں اسی راستے پہ پی ٹی آئی چل رہی ہے جس راستے کی مسافر نون لیگ تھی، اور اعلیٰ جیل کا حکم جو ہے وہ پنڈی سے نہیں اسلام آباد سے آ رہا ہے اور اس حکم پر گرفتاریاں ہو رہی ہیں۔ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اجازت دیں، اللہ حافظ۔